बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू और जिन्नात के उन्वान से हमने बहुत से प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किए, और अगर आपको याद हो और अगर हमारे साथ आप सारी नशस्तों में शरीक रहे हैं, तो पहली नशस्त में अर्ज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से हमारी ये कोशिश और काविश सही मकबूल की हैसियत हासिल करेगी, और तमाम देखने और सुनने वाले यकीनन इसको इस लिहाज से पसंद करेंगे कि ये इफादा आम है। और उलझे हुए लोग, परेशान हाल लोग, वसाविस का शिकार लोग अपने अपने इलाज के लिए, अपने अपने वसाविस के इलाज के लिए, शयातीन के फंदों से निकलने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुआवनत से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल करेंगे। और ऐसा हुआ, यानी अजीब बात है, एक दो नहीं, सैकड़ों और हज़ारों की बात नहीं, यानी अगर एक एक वक्त में 20-20 हज़ार लोग आपके एक एपिसोड को, और ये आपके एपिसोड से सारे के सारे ये पैगाम है और आप सबका पैगाम है, और ये दरअसल कुरान और सुन्नत का पैगाम है जो हम तक पहुंचा है। तो इस पैगाम को आम करने के लिए जो कोशिशें आपने की, और हमें जिस तरह से फीडबैक, जितने भी जदीद ज़राए हैं हमें मुयस्सर, और उसमें आपने जो पैगाम हम तक पहुँचाया, सच्ची बात है, बहुत तक़वियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता हुई, और एक इत्मीनान क़ल्ब नसीब हुआ कि हमने एक ऐसी कोशिश की है जिसके नतीजे में लोगों के मसाइल में कमी वाक़ई हुई। ये ख़त्म तो हो नहीं सकते, ये तो आजमाइशें हैं, ये तो क़यामत तक जारी और सारी रहेंगी। अल्लाह की सुन्नत है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। तरह तरह की आजमाइशें हैं, लेकिन खुशखबरी उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले हैं। हमारे बहुत से लोगों ने हमें बताया कि हम इन मसाइब पर सब्र कर रहे थे, अचानक पैगाम का पैगाम सुना, जादू और जिन्नात का प्रोग्राम देखा, और उसके बाद वो अज़कार जो आप बताते थे, जो उनकी पट्टी चलती थी, वो अज़कार हमने पढ़ने शुरू कर दिए, और दिहाइयों का सफ़र दिनों में तय हुआ। मसाइल में कमी वाक़ई हुई, क्यों ना कमी वाक़ई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जब हम मुंसलिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं, वो तैयार बैठा होता है। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, पुकारने वाले की पुकार पर लब्बैक, और फ़ौरन जवाब, और फ़ौरन उसके मसाइल का हल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है, वो अपने बंदों से प्यार करता है। उसने बार बार कहा, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कौन सी चीज़ है तुझे जो अपने करीम रब से धोखे में डाल देती है। जादू और जिन्नात के हवाले से मुझे याद आ रहा, हमें राजस्थान से एक फ़ोन आया, और एक नौजवान ने राजस्थान के गाँव से, मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पर, उसने कहा कि एक दिन इत्तेफाक से मैंने ये देखा, तो फिर मैंने अपने पूरे गांव को पैगाम की ये नशरियात दिखाने के लिए एहतमाम किया। सारे गांव वाले उसे देखते रहे, और बहुत सारे जो उनके हिंदू हमसाए थे उन्होंने इस सिलसिले में रहनुमाई हासिल की, और यकीनन रहनुमाई मौजूद है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आसान दीन लेकर आए, वो लोगों की मुश्किलात को खात्मे के लिए तो यहाँ पर भेजा गया। तो इसी तरह से मुझे हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे जो यहाँ पर मामलीन हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, सब ने ये बताया कि दुनिया भर से, बिलखुसूस सऊदी अरब से, दुबई से, जो हमारे खलीजी ममालिक हैं वहाँ से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान के तो कोने कोने से लोगों ने ये बात की कि हमें आपकी इस रहनुमाई के नतीजे में ज़िंदगी गुजारने का सलीका आ गया है, करीना आ गया है। बहुत सारे लोग तो वो जो उलझे हुए थे उनको आसानियाँ मुयस्सर आईं, लेकिन ढेरों लोग ऐसे हैं जो महफूज मामून हैं, और उन्होंने कहा कि चूंकि इस तरह के कोई मसाइल पेश अभी तक नहीं आए थे, अब हमने अपने इर्द गिर्द कुरान और सुन्नत का हिसार कायम कर लिया है, और उसके नतीजे में हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम महफूज रहेंगे। तो आज की नशस्त हमारी एक मिली जुली नशस्त है, जिसमें कुछ साबका जो प्रोग्राम्स हैं उनके रेफरेंसेस भी हैं, और जो मेहमानान गिरामी तशरीफ़ लाते रहे, आज उनमें से एक हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान मौजूद हैं, एक नए दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, मैं इनका तारुफ भी पेश करता हूँ। और कुछ लोग हमारे साथ, जैसे इकबाल सल्फ़ी साहब आपके साथ शरीक गुफ्तगू होते रहे, उनको हम लाइन पर लेंगे, वो मुंतज़िर हैं आपसे बातें करने के लिए। और इसके साथ साथ हम कुछ जो पिछले प्रोग्राम्स हैं आपको उनके क्लिप्स भी देंगे। आप हमारे साथ हैं और आप इस पैगाम से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि यह पैगाम किसी एक का नहीं है, ये आफाकी पैगाम है,
یہ پوری کائنات پر چھایا ہوا پیغام ہے، یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے جو اس پیغام ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ پوری ٹیم کے لیے مبارکباد بھی لوگ آخر میں کہتے ہیں، ہم شروع میں کہتے ہیں۔ وہ فرد جس نے تنکا بھی توڑا اس کام کے لیے، اللہ رب العزت اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، سنتے سنتے تھک گئے ہوں گے آپ، چلیں کچھ اور باتیں سنتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، بڑے دھیان سنتے ہیں۔ ہمارے مہمان معزز اور محترم میرے استاد، مربی اور محسن پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالستار محمدی صاحب دائیں یہاں تشریف فرما، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہمارے نئے مہمان جو پچھلے پروگرامز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ان میں تشریف نہیں لائے، لیکن آج ہمیں میسر ہوئے، محترم حفیظ اللہ بلوچ صاحب۔ آپ خطیب ہیں، دانشور ہیں، اور مجھے بتا رہے تھے اپنے گاؤں کے نمبردار بھی ہیں، ساتھ علاج معالجہ فرماتے ہیں آپ دونوں احباب کا، ناظرین ہمارے جو پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، ان کی طرف سے، میری طرف سے، پیغام کی طرف سے آپ کو بہت شکریہ۔ اور شکریہ اس لیے کہ اگر آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا جائے گا تو اللہ کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لاتے رہے اور آپ نے مجھے ابھی بتایا، میں آپ سے استفسار کر رہا تھا کہ کیسا لگا بعد میں، کیا صورتحال رہی، تو اس پر کچھ بات آپ فرما رہے تھے، ذرا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ پیغام نشر ہوا تو ساری دنیا میں یہ سنا گیا۔ جی بے شک۔ لاہور کے بعض حصوں میں یہ سنا گیا، بعض حصوں میں کیبل آپریٹر نے تعاون نہیں کیا۔ اچھا جی۔ بہرحال ہمیں پتہ چلتا رہا کہ یہ پیغام ٹی وی کا یہ پیغام جو ہے وہ نشر ہو رہا ہے اور لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں، بالخصوص وہ جو یعنی مشرکوں، بدعتیوں اور ظالموں کو ستائے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے تو بہت ہی اچھا محسوس کیا۔ جی بے شک۔ اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہ مجھے بھی فون کیے۔ جی جی۔ ٹیلی فون تو وہ انہی سے لیتے تھے میرا نمبر، جی جی۔ اور مجھے فون کرتے رہے۔ مثلاً انڈیا سے ایک فرحین نامی احمد آباد سے خاتون نے مجھے فون کیا کہ میرا خامد کے ساتھ یہ مسئلہ جی بہت خراب ہے اور اس سلسلے میں مجھے آپ بتائیں۔ میں نے ان کو مشورہ دیا، تو پھر چند دنوں کے بعد اس نے مجھے پھر فون کیا جی کہ اللہ کا فضل سے کافی بہتری آئی ہے۔ جی ٹھیک۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ تو سراپا شفا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ شفا دینے والا ہے، آپ یہ عمل جاری رکھیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ریلیف ملا ڈاکٹر صاحب، لوگوں کو بہت ریلیف ملا، بہت۔ خاص طور جو میں آپ نے فرمایا جو ظالموں کے ستائے ہوئے لوگ تھے۔ ستائے ہوئے لوگ۔ جی۔ اب اٹلی سے ایک فیملی آئی پاکستان صرف اسی پیغام کا یہ پیغام سن کے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ پہلی بیوی سے ایک بچی ہوئی، وہ کوئی 8-10 سال کی تھی، جی جی۔ اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی۔ اچھا جی۔ پھر اس نے دوسری شادی کی، اس میں بھی ایک بچہ ہوا اور وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا۔ اچھا جی۔ اب انہوں نے یہ سنا کہ یہ معاملہ جو ہے اولاد کی بندش کا، جی جی۔ یہ لوگ جادو کے ذریعے کروا دیتے ہیں۔ جی جی۔ تو انہوں نے پاکستان آنے کا پروگرام بنایا۔ اچھا جی۔ پاکستان آئے اور پھر وہ پوری فیملی میرے پاس آئی۔ غرض مند دیوانہ ہے اور پیاسا کنویں تک پہنچتا ہے۔ پہنچتا ہے جی، وہ سبحان اللہ جی۔ انہوں نے آ کے وہ ساری بات بتائی مجھے ساری، تو میں نے صرف جادو چیک کرنے کے لیے جی۔ کچھ پڑھا، تو ایک جن جو ہے وہ ایک جو دوسری بیوی تھی اس میں حاضر ہو گیا۔ اچھا۔ حالانکہ میرا جن کی حاضری کا پروگرام نہیں ہوتا، جی ٹھیک۔ مگر وہ آ گیا۔ بہرحال ہم نے پکڑ لیا، پوچھا کیا بات ہے، ان نے کہا جی میں مسلمان ہوں اچھا۔ اور مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ اس جن نے کہا؟ جن نے کہا اللہ میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ اور میں آپ کی یہ ساری باتیں مجھے بڑی اچھی لگی ہیں، جی مگر میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے جعفری والوں نے مجھے ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہونے دینی۔ اچھا۔ تو میں نے کہا اس میں پھر کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اگر ان کا ہر مہینے جو رحم میں انڈا آتا ہے جی۔ وہ ختم کر دو، یا اس کا سپرم جو ہے وہ ضائع کر دو، زائگوڈ نہ بننے دو۔ بالکل۔ تو میں بس یہی کام کرتا رہتا ہوں، یہ میری ڈیوٹی لے گئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو آپ بہت ظلم کر رہے ہو، اگر تم مسلمان ہو، ہاں، تم کہتے ہو مسلمان ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے ہو، تو یہ تو بہت ظلم کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ مجھے جعفری والوں نے مجبور کر کے یہاں باندھا ہوا ہے، وگرنہ میں یہ پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا پھر آپ یہ چلے جاؤ،
جی وہ جعفری والے مجھے وہ جعفری والے سے مراد وہ پتہ نہیں وہ کون تھے، ان جعفری والوں کا نام لیا، میں نے تفصیل نہیں پوچھی وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، ہوں گے کیسے، کچھ ان کا جس سے کچھ کوئی ہوں مسائل گے ہوں گے، ٹھیک، وہ، یعنی وہ ظالمین میں سے وہی ہوں گے صاف نا ظاہر ہے، صاف۔ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ جعفری والے بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ اللہ اکبر، تو وہ واہ، کہنے لگے جی بڑا تو اللہ ہی ہے۔ سبحان میں نے اللہ۔ کہا پھر اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ نہ کرو اور اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جی ٹھیک ہے جی، مجھے آپ مجھے چھوڑ دیں، میں جا رہا ہوں، میں لیتا ہوں میں چلا جاتا ہوں۔ جی۔ اچھا وہ اللہ کا شکر ہے وہ چلا گیا، تو میں عطدم کر کے دیتا ہوں ان کو علاج معالجے کے لیے، پھر ان کو کہتا ہوں کہ 15-20 دنوں کے بعد تم دوبارہ نا اس کو ذرا چیک کروا لیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ اثرات کتنے ہیں۔ علی خیر وہ تو مجھے یعنی یاد ہے ایک دفعہ آپ نے یعنی درمیان میں تشریف لایا تھے، مجھے بھی موقع ملا اور آپ نے وہ عطر جو ہے وہ لگایا۔ ہاں ابھی بہت ساری باتیں آپ سے لینی ہیں اور بہت سارے سوالات ہمارے پاس جمع ہیں، وہ بھی دیکھنے ہیں۔ محترم حفیظ اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں نے گزارش کی ابھی ناظرین سے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے، تو آپ فرما رہے تھے کہ آپ سلسلہ تعلیم کے لیے سعودیہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں پر آپ نے باقاعدہ علاج معالجے کی تعلیم بھی حاصل کی اور پھر یہاں پر آ کر یہ جو فیض عام ہے اس کا سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ کچھ تفصیلات ذرا فرمائیے اپنے حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب ممالک میں چونکہ وہاں توحید کی شمع بڑی روشن ہے اور اس کی وجہ سے وہاں لوگوں کے اندر سپرسٹیشیس کی جو بیماری ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارا سب کانٹیننٹ۔ جی، یہاں بہت زیادہ توہم پرستی، اس قسم کے عقائد باطلہ کی وجہ سے لوگ آئے روز جادو کروانا اور ان کے کام کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، ان کو مال بٹورنے کے لیے دھندے عام روڈوں پر ہمارا کھول تو کے بیٹھے ہیں۔ مشغلہ بھی ہے نا جی جی یہاں پر۔ مگر الحمدللہ عرب کنٹریز میں اس کام کے اوپر بہت کنٹرول ہے، مگر مجھے یہ کام سیکھنے کا بھی اور کرنے کا بھی موقع وہاں سعودی عرب میں ہی ملا، اور چونکہ وہاں سعودی عرب میں کوئی بھی کام ایسا کرنا بہت مشکل ہے کہ جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو۔ جی وہاں کی حکومت وللہ الحمد اور وہاں کے علماء جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں وہاں کام کرنے کا موقع ملا، اور وہ بھی زیادہ تر ان فیملیز میں کہ جو پاکستان سے، انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے لوگ تھے۔ آپ گئے تو سلسلہ تعلیم بھی، سلسلہ تعلیم کہاں پڑھتے رہے آپ؟ جامعہ ریاض میں پڑھتا رہا، جامعہ الامام میں، اچھا جی ماشاء اللہ۔ ریاض میں جامعہ الامام میں پڑھتا رہا۔ تو یہ صاحب ذرا کسی صاحب کے ساتھ آپ جی یقیناً وہاں چونکہ جو اسلامک وہاں کے جالیات کے ادارے ہیں وہاں بطور دائی بھی میں کام کرتا رہا، اچھا الحمدللہ جی۔ اور اس دوران ان علماء سے بھی واقفیت ہوئی، اس طرح کے کیسز بھی آنے لگے، تو وہاں کے علماء سے رہنمائی لے کر ان سے پھر ہم نے یہ کام جب شروع کیا، یقیناً علم پہلے بھی تھا مگر بہت ساری جو کوتاہیاں تھیں وہ وہاں جا کے دور ہو گئیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ کام الحمدللہ ہم نے وہاں شروع کیا، مگر زیادہ تر تعداد کیسز کی سب کانٹیننٹ کے ہی لوگ تھے۔ اچھا وہاں بھی مسائل کے شکار ہم ہی ہیں، کیونکہ وہی میں نے شروع میں کہا نا کہ توہم پرستی بر صغیر میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں یہ لوگ وہاں جا کر یہ ساری بدعات خرافات جو ہے بہت لوگ وہاں لے کے گئے، حتیٰ کہ بہت ساری فرنچائزز انہوں نے یورپ میں بھی میں نے دیکھی ہیں جو یہاں ہیں، اور وہاں جا کے انہوں نے وہ گدیاں وہاں شروع کی ہیں، اس قسم کے سلسلے وہاں شروع کر رکھے باقاعدہ۔ باتیں بلوچ صاحب آپ سے جاری رہیں گی، ابھی ایک شارٹ بریک کا وقفہ ہو رہا ہے۔ ناظرین آپ دونوں ہمارے معزز مہمانوں سے ملے ہیں اور یہ ابھی ابتدائی بات ہوئی، کچھ وقت میں نے پچھلے بات کرنے پر صرف کیا، ابھی ہم بہت دیر آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی یقیناً ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ ساتھ قرآن و سنت کے لیے ہے، حقیقی پیغام کے لیے ہے، اصلاح احوال کے لیے ہے، اپنی اور دوسروں کی بہتری کے لیے ہے، اور ظلم کے خاتمے کے لیے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ بریک لینے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ ابھی ہم بریک کے بعد اقبال سلفی صاحب کو لائن پر لیں گے۔ ناظرین شارٹ بریک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔
नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जादू और जिन्नात, जो आप बहुत अर्सा पेशतर भी देखते रहे, मुख्तलिफ एपिसोड इसके देखते रहे, और आज हम बात कर रहे हैं उन प्रोग्राम्स के हवाले से जो आप देख चुके, वो इलाज जो लोगों को मुयसर आया, उस पर हमें जो फीडबैक मिला उस पर आप बात सुन रहे हैं। जो मेहमान मुख्तलिफ हमारे साथ शरीक होते रहे, उनमें से एक मेहमान की बात आपने सुनी, इकबाल सल्फी साहब, और फिर बाद में हमें मुयसर आएंगे जनाब अब्दुल सत्तार आबदी साहब, वो भी हमारे साथ शरीक होंगे। अभी बात हो रही थी मोहतरम हफीजुल्लाह बलोच साहब से, हमारे मेहमान हैं, आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हमारे साथ, लेकिन बड़े मंजे हुए आदमी हैं और बड़ा काम उन्होंने किया है, 15 साल हो गए हैं। तो अगर हम उसकी रहमत के तालिब रहें और उसके लिए वो आदाब इख्तियार करें तो यकीनन बाद में भी ये इलाज हमें मुयस्सर आ सकता है, इफाका हो सकता है। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में आदाब क्या हैं? जितने भी कुरान और सुन्नत के आमिलीन हैं जो ये काम कर रहे हैं, और मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि हमारे जो लोग ये काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दम एक नफ्सियात का इलाज है जी, वो परहेज़ ही बताते हैं जी ठीक। और मेरा बिलखसूस जो तजर्बा है और काम है वो ये है कि जब तक वो औरत बेपरद आई है, पर्दे का वादा ना ले लूँ, मैं उसे काम नहीं करवा शुरू नहीं करता। अच्छा जी, जब वो दम के लिए आए तो उसके साथ उसका कोई महरम होना साथ ज़रूरी है। जी ठीक। इसी तरह कोई बच्चा हो या बड़ा हो या कोई भी, उसके साथ उसका कोई एक साथ महरम होना उनका ज़रूरी है। जी ठीक। फिर वो उनसे पूछना नमाजों के हवाले से, जब वो नमाज की तलकीन उनको कर लें और वो वादा कर लें तो मैं दम करता हूँ, क्योंकि वो मरीज है। उस वक्त आप उसको जो तलकीन करेंगे बिलखसूस भलाई की और खैर की, वो तस्लीम करेंगे। और शयातीन और जिन्नात का सबसे बड़ा तोड़ ही ये है कि वो जितना इसको पलीद रखेंगे, गंदा रखेंगे, नजस रखेंगे, वो उस पर असर अंदाज रहेंगे। नापाकी जो ज़ाहिरी नापाकी या बातनी है, उस जितनी नापाकी ज्यादा होगी, शयातीन का असर और अमल उस पर ज्यादा होगा। जितना उसको आप नापाकी से निकाल रहे हैं, नेकी की तरफ आप उसको ले आए, नमाजों का आदी कर लें, सुबह शाम के अज़कार ले आए, वो ऑटोमेटिक शयातीन की जगह ही खत्म हो जाती है उसके अंदर इलन नूर। और अगर बंदा यकीनन वो बंदा यही रूटीन रखे, जबकि ये एक अल्लाह ताला जो रिफ्रेशर कोर्स हमें करवा रहे हैं, इसकी सूरत में हमने 11 महीने गुजार रहे हैं। अगर हर मरीज तो ट्रेनिंग सेशन है, बिल्कुल ठीक है, वो इस वर्कशॉप में जब बंदा निकलता है और इसकी रोशनी में साल गुजारता है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जिन्नात आपके पास आए और कोई नुकसान पहुंचा सके। और बलोच साहब ये देखिए कि सिलसिला कितना खूबसूरत है, सर्कल जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का, कि इधर आप 11 महीनों में जरा कमजोर होना शुरू होते हैं और इधर अगला रमजान आपको रिसाइकलिंग हो जाती है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल भी लोग आ रहे हैं आपके पास, कुछ जो है वो, और वो जो आप पहले फरमा रहे थे कि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देखने के बाद आपके पास पहुंचे, तो कुछ ऐसे नए लोग जो पहले मुतारिफ नहीं थे, उनके लिए भी कुछ आपने हिदायत दी है उन्हें? मैंने तो उन्हें यही कहा कि आप भी अपने घर में आराम से कुरान मजीद की तिलावत करें। जी ठीक। और जिक्र अज़कार में मशगूल रहें। जी ठीक। तो हमें भी ये अल्लाह ताला के जिक्र अज़कार में का अल्लाह मजीद फजीद, ये तो खैर है जी। तो बहरहाल मैं वो बता रहा था कि वो इटली की वो फैमिली आई। अच्छा। तो मैं उनको ना दोबारा बुलाता हूँ चेकअप के लिए, क्या को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं अतर दम करके देता हूँ ना, उसी में दोबारा तजदीद करता हूँ, तो उसकी मुज़ाहमत से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब इसमें असरात हैं या नहीं है। अच्छा, वो मुज़ाहमत के लिए पैमाना भी तो कोई होगा ना, कितनी रह गई है, कितनी है? हाँ जी, वो उसका पूरी तरह मुज़ाहमत से अंदाज़ा होता है कि फूंक अगर उसमें पूरी जाती है तो कोई मुज़ाहमत नहीं है। अच्छा जी। अगर रुकावट होती है तो कितने फीसद है। अच्छा, ये अपने तजर्बे से ये जो आप उसमें फूंक मारते हैं। हाँ जी, सुभान अल्लाह जी। तो इससे ये एक अपना ज़ाती तजर्बा है, अल्लाह की तरफ से मिली हुई चीज़ है। हाँ जी, ठीक। तो बहरहाल वो मैंने उनको देखा तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मुज़ाहमत तो नहीं थी। मैंने कहा अब बताओ आप सूरत हाल क्या है जी। तो अल्लाह के फजल व करम से वो प्रेगनेंट थी, वो खातून जो थी। अच्छा जी। और वो भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही। तो मैंने कहा थी अल्लाह का फजल है जी, अल्लाह ताला ने शैतान को भगा दिया जिसने ये रुकावट डाली हुई थी। और अब तुम अल्लाह के साथ राब्ता रखो, बाकायदा तो नमाजें पढ़ो, रोज़े रखो, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो, शिरक से बचो, बिदत से बचो, और बिलखुसूस झूठ से बिल्कुल बचो। क्योंकि हदीस में आता है मल्लम यदा कौल ज़ूर फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। जो शख्स झूठ और झूठ पर मबनी कारोबार नहीं छोड़ता जी, उसका भूखा प्यासा रहना अल्लाह के यहाँ कुछ माना नहीं। हाँ, तो इसलिए हमें जो काम भी करना चाहिए वो सुन्नत रसूल अलैहिस्सलाम के दायरे में रह के करना चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अमल की कबूलियत के लिए 2 शर्तें हैं जो हमेशा रहती हैं। पहली शर्त यह है कि जो काम भी किया जाए अल्लाह ही के लिए किया जाए, इखलास है।
ہمارا زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ اللہ ہی کی بندگی ہے، سبحان اللہ. جو کام بھی کیا جائے اللہ ہی کے لیے کیا جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا، جہاں وہ طریقہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہمیں میسر آئے، رحمت ہی رحمت میسر آئے. بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمائی کہ یعنی ہدایت وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور طریقہ وہ جسے سنت کہتے ہیں، سنت مطہرہ. اس سلسلے میں اگر ٹائم ہو تو میں مزید ایک اور واقعہ بیان کروں. فرمائیے آپ. ایک نرس، وہ ان کے فیملی تو رہتی ہے یہ کینچیا مسجد جیل روڈ پہ نا، آگے کینچیا مسجد، کینچی ہے وہاں رہتے ہیں. جی. وہ بھی بطور نرس طائف کے کسی ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی. اچھا جی. تو اس کا پرابلم جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوا تھا. اس نے خود بتایا کہ مسئلہ یہ تھا کہ میں سروسز ہاسپٹل میں جب ٹریننگ لے رہی تھی نا، تو وہ ایک طرف میں اوپر چڑھ کے نا میں نے بال اپنے خشک کرنے شروع کیے، تو تب سے میرا یہ معاملہ بگڑ گیا. میں پھر سعودیہ میں گئی، وہاں تو یہ تک ہو گیا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا تھا، لکھنا پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، میں دوائی بھی نہیں لکھ سکتی تھی. جیسے بلوچ صاحب بتا رہے تھے میں کہ بہت سارے مسائل جو سعودیہ میں انہوں نے دیکھے وہ یہیں کے لوگوں کے ہیں. ہاں جی. یہاں سے ساتھ لے کر تو وہ انہوں نے کہا کہ جب میں پیغام ٹی وی کا یہ سنا نا تو میں چھوڑ کے آ گئی واپس. اچھا. کہ پہلے ہم علاج کراتے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہم کرواتے ہیں، اللہ مہربانی کرے گا پھر دیکھیں گے اگر کوئی کام کرنا ہوا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا، اب وہ خود ہی بتا رہی تھی کہ میرے بال جو ہے نا وہ ایکسٹرا آرڈینری لمبے ہیں. جی ٹھیک. یعنی وہ میں کھڑی ہوتی ہوں نا تو میرے پاؤں پہ گرتے ہیں. اچھا. اتنے لمبے بال ہیں. میں نے کئی بار کٹوائے بھی ہیں، پھر ہو جاتے ہیں. بڑھ جاتے ہیں. تو وہ بال میں نے کھلے ہوئے تھے نہانے کے بعد. پچھلی طرف ایک بورڈ کا درخت تھا، وہاں پتہ نہیں کوئی شیاطین تھے، وہ پیچھے پڑ گئے. تو ان کے ساتھ کوئی ایسی باتیں پھر انہوں نے جو بیان کی ہیں وہ بڑی گھناؤنی قسم کی تھی، خطرناک قسم کی تھی. تو میں نے وہ اللہ کے کلام سے ان کا علاج شروع کیا، تو اللہ کی مہربانی ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ بہت بہتر ہو گئی الحمدللہ. تو یعنی اس طرح. اور باقی اس سلسلے میں تھوڑی سی ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، وہ یہ ہے کہ جنات ایک باشعور مخلوق ہے جو پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، جیسے یہ ہمارے انسانی زندگی کی طرح ان کا یہ معاملہ ہے. وہ کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہر طرح کے ہیں، مگر ہیں وہ ویوز ہی ہیں. ویوز ہی ہیں. یہ جنہوں نے ویو سسٹم کو سمجھا ہے نا، انہوں نے کائنات کے سارے نظام کو سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو سلسلہ ہے جنت میں یا یہاں جو بھی چل رہا ہے. ہم جنت میں یہ سنتے رہے کہ وہ جنتی براہ راست جہنمیوں سے بات کریں گے. یہ بھی وہی اسی طرح کا سلسلہ جیسے لوگ ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی آپ سے لینی ہے ابھی، جنت اور جہنم کے معاملات، چونکہ میں تھوڑی سی بات میں لمبی کرنا چاہتا ہوں اسی سلسلے میں لطیفے کے طور پہ. وہ یہ ہے کہ یہ ویو سسٹم، یہ جس طرح یہ آج انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، موبائل فون ہے، دوسرے یہ سارا سلسلہ ہے، یہ سارا ویو سسٹم ہے. صرف اتنا ہے کہ اس میں اوریجنل چیز ابھی نہیں جانے لگی، مگر وہ اس کی تصویر جو ہے وہ آگے پیچھے جاتی ہے جہاں تک ویو سی شکل میں جاتی ہے. ہوا یہ کہ ہمارے ادھر گاؤں میں فورٹ عباس میں میری بیٹی چھوٹی ادھر بیائی ہوئی ہے، اور میرا چھوٹا نواسا کوئی 10-12 سال کا تھا. تو انہوں نے وہ ڈش لگا کے نا وہ دیکھا پیغام ٹی وی، ویسے تو وہ نہیں دکھاتے. تو اس نے کہا اپنی والدہ سے کہ امی یہ ٹی وی تو ہم دکانوں سے خرید کے لائے ہیں، تو اس میں نانا ابو کیسے آ گئے؟ واہ واہ واہ، بچے کا معصوم سوال. تو یہ سوال جو ہے نا ویو سسٹم کا، اس کو جو آدمی سمجھ لینا، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو سمجھ لینا تو یہ کائنات کا سارا نظام سمجھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی قوت قدرت جو ہے نا اس پر یقین ایقان اتنا بڑھتا ہے کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ واقعی اللہ اکبر. کیا نام ڈاکٹر صاحب نواسے کا؟ وہ نام تو ان کا ہے اسماعیل. اچھا اسماعیل. مگر میں مولوی محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عقیدت کی بنا پہ میں اسے محمد حسین کہتا ہوں. جی بھائی، اسماعیل اور عرف محمد حسین آپ دیکھ رہے ہیں، آج آپ کے نانا ابو پھر سے ٹی وی کے اندر بند ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو نکالنے کی کوشش اور کاوش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. A short break.
नाज़रीन, वेलकम बैक। पैगाम की दुनिया में एक दफ़ा फिर जी आया हूँ। आप प्रोग्राम देख रहे हैं जादू और जिन्नात। जो जुल्म है, शयातीन है, जादू और जिन्नात से महफूज रहने के लिए भी आज ज़रूर दुआ मांगनी अपने लिए और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए, इसलिए कि बड़े लोग बड़ी दुआएं मांगते हैं अल्लाह से, उसके ज़र्फ़ के मुताबिक मांगते हैं। हमारे साथ शरीक हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल सत्तार मोहम्मदी साहब, और हमारे साथ शरीक हैं आज के प्रोग्राम में हफीज़ बलोच साहब। आप हमें बता रहे हैं किस तरह से हम अपने मामलात को बेहतर करके तो शयातीन के चुंगल से आज़ाद हो सकते हैं। आप इलाज करते हैं बलोच साहब, और लोग आपके सामने मरीज आते हैं तो बहुत सारे इलाज करने वाले हम बताते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया, सल्फी साहब आए थे, आबिद साहब आए थे, कि बाकायदा हम कलामी होती है, गुफ्तगू होती है, तो उस गुफ्तगू के नतीजे में हम असेस करते हैं, वो भी असेस करते हैं कुछ इस तरह की बात, और वो गुफ्तगू हमें कैसे सुनाई देती है कि जो फ़र्द तो दूसरा है उसके अंदर से वो बोल रहा होता है। ये क्या कैफियत है? जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। सबसे पहले तो जो मरीज़ मेरे पास आता है, मेरा जो उस हवाले से तजर्बा है वो ये है कि मैं उनसे पूछता हूँ कि चूँकि जादू कई किस्म का है, उनमें से एक किस्म जो है सहर अमराज है। अच्छा। कि अज्जा के अंदर तकालीफ होना, जोड़ों में दर्दें होना, छाती में दर्द होना, सर में दर्द होना, पीठ के पिछले हिस्से में दर्द होना। तो उनसे पहले पूछते हैं कि कोई आपने मेडिकल चेकअप करवाया है, उसमें क्या रिपोर्ट्स आई हैं। जब वो कहते हैं कि हर तरह का मेडिकल चेकअप है, कोई डॉक्टर नहीं बताता कि आपको कोई मरज़ है, फिर उसके बाद जो है उनको मैं पानी दम करके देता हूँ। इनका नाम क्या है? और पानी दम करने के बाद वो दम शुदा पानी उसको मरीज को पिलाया जाता है। अगर वो ना पिए या उसको अच्छा ना लगे जायका, तो ये कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे में असर है। अच्छा। और अगर वो पानी बिल्कुल सुकून से पी जाए जिस तरह आम बंदा पीता है सेहतमंद, जायके में कोई तब्दीली महसूस नहीं, जायके में तब्दीली नहीं होती, मगर उसको भी फिर सहर तखय्युल होता है या सहर खमूल होता है, सुस्ती काहली है और खलवत पसंदी है, फिर भी उसको दम तो कर देते हैं मगर उसमें वो असर नहीं होता। अच्छा, जादू की मेन दो किस्में हैं जो मेरा तजुर्बा है। एक ये किस्म है कि जादू इंसान पर करता है। जी ठीक। एक जिन्नात खुद उसमें दाखिल हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक। जो जिन्नात करते हैं वो हल्का होता है एज कम्पेयर टू जो इंसान पर करता है। इंसान जब जुल्म पर उतर आए तो बड़ा जालिम है। हाँ, ये बलोच साहब आपसे भी बात देते हैं। नाजरीन, हमारे साथ एक ऐसे मेहमान कॉल पर हैं, लाइन पर हैं, जो पहले हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उन्होंने रहनुमाई फरमाई, जनाब हाफिज़ अब्दुल सत्तार आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, आप क्या हाल है? जी मैं खैरियत से। हम आज फिर जमा हुए और आप हमें याद रहते हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं। ये फरमाइए कि प्रोग्राम आपने किया तो उसके बाद की सूरत हाल क्या हुई, लोग आप तक पहुँचे, कोई नए तजर्बात को ज़रा नाज़रीन से शेयर करें ना, कुछ फीडबैक दीजिए हमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इसमें काफ़ी कामयाबी अता फरमाई, और जैसे ही प्रोग्राम ऑन एयर हुआ तो उसके बाद एक तो पाकिस्तान से एक आमिल थे, उन्होंने मेरी तरफ रुजू किया जी, और वो कहने लगे जी कि अपना कोई मसला जिक्र करने लगे, फिर कहने लगे किस तरह मैं यहाँ पर को काम कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई पेशेंट हो जादू वादू के इस तरह के, अच्छा, तो आप जो है उनको मेरी तरफ रेफर करें। तो मैंने कहा जी कि आपका जो तरीका है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो पहले तो हम इसको चेक करेंगे जी ठीक। तो इस तरह ये तो एक आमिल थे जिन्होंने मेरे साथ कंटेक्ट किया, और उसके अलावा जो आउट कंट्री से पेशेंट ने काफी कॉलें की हैं जी जी, और जिन्होंने नेट के जरिए या कुछ लोग सेटेलाइट के जरिए कुरान देखे हैं जी जी, तो उन्होंने अपने अपने मसाइल शेयर किए। किसी का जादू का मसला था, कुछ था, बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल सुनने में और देखने में आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, हमने उनको फिर एक बड़ी कीमती बात आपने बताई, हमारे लिए बड़ा इजाफा हुआ कि एक आमिल ने आपसे रब्ता किया, यानी खैर के लोगों का नेटवर्क भी बन सकता है, वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा के उन्वान के तहत ये हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग आपसे मिले भी आकर इस प्रोग्राम के बाद, जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा और वो आपसे मिले आकर?
جی پاکستان سے تو اتنے زیادہ نہیں ملے, صرف 2 یا 3 پیشنٹ آئے جنہوں نے کہا جی کہ ہم نے پیغام ٹی وی کا جو ہے نا پروگرام دیکھا تو ہم آپ کی طرف رجوع کیا ہے. جی تو آؤٹ کنٹری سے جو کالیں آئی ہیں, جو میرا نیٹ ہے جو اسکائپ کے اوپر میں علاج کرتا ہوں, اس کے اوپر بھی کافی جو ہے نا وہ لوگوں نے رابطہ کیا میرے ساتھ اس حوالے سے. یہ جدید ذرائع کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کرنا بہت اچھی بات. سر آپ کو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں صلاحیت اور صالحیت میں برکت عطا فرمائے, اضافہ فرمائے, اور خیر کی یہ سلسلے جاری ساری رہیں. پر آپ سے ایک وعدہ لینا ہے, پروگرام ہماری کوشش ہے, کاوش ہے کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں, تو کچھ وقت آپ ہمیں مرحمت فرمائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ناظرین شریک ہیں, گفتگو کر رہے ہیں عبدالستار عابد صاحب, اور آپ نے سنا کہ انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اچھا پاکستان سے کم لوگوں نے اور باہر سے زیادہ یہ پیغام باہر بہت عام ہوا, یہاں بھی انشاءاللہ العزیز یہ خاص پیغام بہت عام ہو جائے گا. بلوچ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں, اور پھر جادو 2 طرح کا بنیادی طور پر, بڑی قیمتی بات آپ نے بتائی ہمیں, ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہ ایک تو ہے کہ جو جسمانی معاملات ہیں ان کے اندر خرابیاں پیدا کرنا, امراض پیدا کر دینا, دوسرا ہے تخیل کی بات آپ نے. جی ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود کوشش کر کے جادوگروں کے پاس جا کے کسی کے خلاف جادو کرواتا ہے. یہ اکثر سحر تفریق اسے کہتے ہیں. میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے, یا دوستوں میں جدائی ڈالنے کے لیے, یا 2 پارٹنرز کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے, یہ سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ہوتا ہے. اور ایک سحر محبت ہے جو زیادہ تر عورتیں اپنے خامد کے لیے کرواتی ہیں کہ ہماری زیادہ محبت پیدا ہو. وہ اکثر الٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ شیاطین کو اس سے کام کروانا ہوتا ہے, تو وہ یا شیاطین ہیں. اچھا یہ خواتین جادو کرواتی ہیں کہ ہمارا خاوند ہم سے زیادہ پیار کرے, وہ الٹا کام ہو جاتا ہے حالانکہ ذرا اچھا کھانا پکا دیا جائے تو ہاں, بہتر ہو جاتا تو بہرحال یہ تو ان کے, مگر ایک میں آپ سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عمل جی اتنا دعوت کے لیے مؤثر ہے, بڑی اجر و ثواب ہے. شاید اتنا نصیحت نہ ہو پائے گی جب قرآن و سنت کا ایک عامل جو ہے وہ اس جادو یا جن کے علاج سے پہلے لوگوں سے کو نیکی دعوت توحید کی دعوت دے گا, اور وہ قبول کریں گے, چونکہ وہ مریض ہیں, ان کی ضرورت ہے, وہ مانے گا اور وہ مانے گا. اور آج زیادہ اس بات کی ضرورت ہے, جب وہ میرے پاس مریض آتے ہیں, جب میں ان سے نصیحت کرتا ہوں, وعدے لے لیتا ہوں, پھر پانی پلاتا ہوں, چیک ہو جاتا ہے کہ مریض میں کتنا اثر ہے, پھر اس پر دم شروع ہوتا ہے. دم جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, اور تقریباً 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید کی مختلف آیات تک. اور ان کا انتخاب جو کیا آپ نے انتخاب کیا ہوا, اگر کہیں تو میں علاج کرتے ہیں قرآن سے. ہمارے جتنے مہمان آئے الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے کے سارے قرآن مجید کے طالب. اور اس پر میرا تجربہ یہ ہے کہ جس قرآن کی آیت سے جب میں گزر رہا ہوتا ہوں دوران تلاوت, اور مریض کی کیفیت چینج ہونا شروع ہو جائے, اس کی کیفیت چینج ہونا شروع ہو گئی ہے, کسی حصے میں درد شدید ہو گیا ہے, اس کی آنکھیں پھر گئی ہیں, یا دورہ پڑ گیا ہے, تو اٹ مینز کہ اب اس کے اندر جن کی حاضری ہو چکی ہے. اچھا, اور وہ تکلیف میں بھی ہاں, اس دوران اس کو بار بار جو ہے وہ آیت کو, ان آیات کو, اس مقام کو رپیٹ کیا جاتا ہے, جس سے اس کا وہ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اچھا یہ بھی آپ نے دیکھا بلو صاحب کہ وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف علاج, مختلف آیات, یعنی کوئی جن کسی حصے پر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہوگا, کوئی کسی حصے پر بھاگ جاتا. اصل بات تو یہ کہ قرآن سارے کا سارا رحمت اور شفا ہے. سبحان اللہ. اب جس کے تجربے میں قرآن کا جو حصہ ہے وہ اس کو پڑھتا ہے تو یقیناً شفا ہے. سبحان اللہ. مولانا محی الدین لکھوی صاحب رحمہ اللہ علیہ, حماد لکھوی صاحب کے والد صاحب تھے, میں ایک دفعہ ان کے ساتھ تھا اکاڑا کے مضافات میں. میری ان سے بڑی ملاقات. تو بابا جی ہم ایک جگہ پر گئے, رات کو لیٹ ٹھہرے, لمبا واقعہ, بہرحال صبح اٹھے, درس کے بعد جب نکلنے لگے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کوئی آٹا لے کر کھڑا ہے, کوئی دودھ لے کر, کوئی چینی لے کر, کوئی تیل لے کر دم کروانے کے لیے. تو بابا جی ہم گزر رہے ہیں اکٹھے, تو وہ ایک دفعہ پھونکا مارا اور آگے گزر گئے. جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ جی آپ نے کیا پڑھا ہے, آپ نے پھونکا مارا ہے اور آگے گزر آئے ہیں؟ تو وہ بڑے تقوی سے کہنے لگے کہ بیٹا یہ تقوی سے ہے, جی ٹھیک, یہ تو تقوی ہے, بس میں نے سورۃ فاتحہ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اور شفا تو اللہ نے دینی ہے. بے شک یہ ایک نفسیاتی اثر ہے, نفسیات کے لیے ضروری ہے. اب جب وہ حاضر ہو جاتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, جن کو آپ جتنی زیادہ زور سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے وہ بولنے پر مجبور ہو جائے گا. سم ٹائم نہیں بھی بولتا جن, مگر آپ جو ہے اس وقت اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور وہ حاضر بھی ہو جاتا ہے. حاضر ہو جاتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کیا نام ہے, کہاں سے آئے ہیں, مسلمان ہو غیر مسلم ہو, کیوں, کس نے بھیجا ہے آپ کو. وہ اکثر جھوٹ بھی بولتے ہیں کیونکہ وہ کذاب ہیں, اور قرآن مجید کہتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ,
کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور ان کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے من حیث لا ترونہم، آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. وہی بات ویوز والی ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. کبھی کسی سے جھگڑا بھی ہو گیا، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی کسی جن نے، بھائی بڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے فساد اور اس کی لڑائیوں کی بات کرتے ہیں، بچوں کا نقصان کرنے کی بات کرتے ہیں، مگر فلیلہ الحمد آج تک وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے اور کر بھی نہیں سکتے. انشاءاللہ کہ جب تک آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اگر صبح سے شام تک 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں، یہ جن تو کیا، ان کا جو سب سے بڑا باپ ابلیس ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ذرا دہرا دیجئے میرے پیارے ناظرین کے لیے، بڑی بات یاد رکھتے ہیں. صبح شام کے اذکار اور اس کے ساتھ صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آپ ایک دن میں صرف 100 بار پڑھ لیں، پھر آپ ان کا دم کرنا دور کے بعد ان کے ساتھ کشتیاں کرنا شروع کر دیں، یہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہیں. ایک آدھ جملہ، یہ باتیں ایسی ہیں، ابھی آپ فرما رہے تھے بریک میں کہ ابھی ڈیپتھ میں ہم نہیں گئے ہیں، یہ تو بہت ایسا ایک لمبا موضوع ہے، ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے اسے کنٹینیو کریں. کوئی ایک پیغام، ایک آدھ جملہ، تاکہ میں پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی پیغام لے سکوں پروگرام کے آخری حصے میں. کوشش یہ ہوتی ہے بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ یہ فرما دیجیے کہ کون سی بات ایسی ہے جو ابھی کی جائے، ابھی مانگی جائے، تاکہ محفوظ رہیں، معمول رہیں. جن اور جنات سے بچنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ جب گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھول لے، سبحان اللہ جی، بسم اللہ پڑھ کے بند کر دے، سبحان اللہ جی، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے، کھانا چھوڑے نہیں اس میں، اور اپنے ڈالے ہی اتنا ڈالے اتنا کھائے، اور گھر کی صرف صفائی ستھرائی رکھے، قرآن سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے. میں کہتا ہوں کہ جنات وہاں گھس ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کچھ یہ آخری علاج کے حوالے سے پیغام، آپ کی تو بہت باتیں ناظرین ہم سے کرتے ہیں، فیڈ بیک آتا ہے، ایک پیغام ایک دو جملوں پر مبنی جو آپ اس وقت ہمارے ناظرین سے کہیں. کہ اصل چیز جو ہے نا وہ اللہ پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہوگا. لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پورا اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیاطین کا اور جنات کا ہولڈ ہو ہی نہیں سکتا. انما سلطان علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. اس کا زور تو ان پر چلتا ہے. ہاں، ان کا زور ان پر چلتا ہے جو ان سے دوستیاں لگاتے ہیں، ان سے کچھ مدد مانگتے ہیں، ان سے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا دیتے ہیں. ان پر پھر ان کا داؤ چلتا ہے، ان کو موقع ملتا ہے، اب تو یہ سواری مل گئی ہے، ان پر سوار ہو جاتے ہیں. تو میں جو بھی میرے پاس مریض آتے ہیں نا، اگر ان کو فائدہ نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کو درست کریں. آپ کے ایمان میں کمی ہے، تجدید ایمان کرواتے ہیں. آپ اپنے ایمان کو درست کریں، اللہ پر یقین کامل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایمان جو ہے درست کریں. یہ کمی ہے، وگرنہ علاج میں کوئی کمی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اللہ کے قرآن سے بڑا علاج کیا چیز ہے؟ زمین زرخیز نہ ہو تو بارش کیا کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بلکہ ایک جملے کا اضافہ کر دوں حضرت سے، میں یہ کہتا ہوں کہ تلوار اگر حضرت خالد بن ولید والی ہو اور ہاتھ وہ نہ ہو تو تلوار اثر نہیں کرتی. ہاتھ بھی اس طرح کا بنانا تقوی کے ساتھ ضروری ہے، پھر وہ تلوار اثر کرتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھی باتیں. اور یہ کبھی نہ ختم. بلوچ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ جو عمل ہے وہ بھی بہتر، اسے بھی قرآن حدیث پر عمل کرنا چاہیے. ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالستار محمدی صاحب کی باتیں اور علاج کے حوالے سے آپ نے آخری ٹپ لیا. محترم حفیظ اللہ بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آپ نے باتیں سنی. یہ باتیں سننے کے لیے ہیں، نمبر 1. یہ باتیں یاد رکھنے کے لیے ہیں، نمبر 2. یہ باتیں عمل کرنے کے لیے ہیں. سارے نمبر آپ کے ہوئے. اور اگر ہم عمل کریں گے تو روشنی ہوگی، روشنی ہوگی تو روشنی پھیلتی ہے. روشنی کا یہ وصف ہے. اور بات یقین کی ہے، بات اخلاص کی ہے، بات ایقان کی ہے. اور اقبال نے کیا خوبصورت کہا آپ کے لیے، میرے لیے، کہ یقین پیدا کرے. ہاں، یعنی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا تھا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے. جب ہم مغلوب ہوتے ہیں وساوس کے تو اللہ سے دوری ہوتی ہے. ہمیں اللہ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اور اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ جس نے بتلایا ان کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان سے جڑنے کا طریقہ، اللہ اکبر، سنت مطہرہ پر اپنی استعداد، اپنے ظرف کے مطابق عمل ہے. اور توفیق اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، لیکن توفیق کا تعلق طلب کے ساتھ ہے. آپ نے اس پروگرام کے حوالے سے جو مسائل کا شکار لوگ ہیں، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے محفوظ و معمون رکھا ہے تو اس کا شکر ادا کیجئے. فللہ الحمد.
اور ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے۔ اپنے لیے ہم مانگتے ہیں، مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے آج ان لوگوں کے لیے مانگیں، ان کے لیے دعا مانگیں کہ جو پریشان حال ہیں، جن کے احوال نامناسب ہیں، جو آپ کی مدد کے طالب ہیں، اور مدد یہ ہے کہ دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں ہمسائگی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف سے بہرہ مند فرمائے۔ ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔